दोस्तों, माह शबान का दूसरा हफ्ता हम सब को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह वालों, जो शख्स भी अल्लाह पाक की ये लाडली सूरत और ये लाडली तस्बीह एक बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके दिन फेर देते हैं। उसकी सारी की सारी हाजात अल्लाह पाक पूरी फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, ये दिन साल में सिर्फ एक बार ही आता है। अगर आप लोग अपनी नसीब को अपने मुताबिक लिखवाना चाहते हो तो अल्लाह वालों, ये लाडली सूरत और लाडली तस्बीह ज़रूर हफ्ते के दिन 13 शाबान को पढ़ लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और वुसअतों के दरवाज़े खोले हैं। अहदीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है, बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाब की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए कि जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिस्क में वुसअत और बरकत और कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की ये एक छोटी सी सूरह मुबारका है। अगर इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजल व करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी होगी। इसके कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। इस सूरत की फजीलत बहुत ज़्यादा है। ये सूरत दुनियावी दौलत के अलावा अज़ाब कब्र से भी बचाती है और अल्लाह से अपने पढ़ने वाले की बख्शिश भी करवाती है। अल्लाह पर तवक्कल और उसी के सामने गिड़गिड़ाने वाले के साथ अल्लाह काफ़ी है। वही दहशत ज़दा को अमन नसीब फरमाता है, तालिब पनाह को पनाह अता फरमाता है। वही बेहतरीन वाली है और बेहतरीन मददगार भी है। लिहाजा जो भी इसे अपना वाली बनाए, इससे मदद तलब करे, उस पर तवक्कुल करे और मुकम्मल तौर पर उसी की तरफ यकसुई हो जाए तो अल्लाह भी उसको अपना वाली बनाकर उसकी मुकम्मल हिफाजत फरमाता है। अल्लाह वालों, 13 शाबान हफ्ते का दिन है। नामाए अमाल तब्दील करने के लिए सिर्फ 2 दिन का इंतज़ार रह गया है। अगर अभी तक गफलत में रहे हो तो अल्लाह वालों, खुदारा अब गफलत मत दिखाना। जिस सूरत का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ और जिस लाडली तस्बीह का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ, एक बार ज़रूर इसको पढ़ लेना। अल्लाह वालों, कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त हाथ से निकल जाए और सिर्फ मायूसी ही मुक़द्दर बन जाए। अल्लाह वालों, घर में किसी भी तरीके का मसला है, परेशानी है, तंगदस्ती है, जो भी मामलात हैं, मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत नहीं है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, घर में अजीब तरह की नहुसत है, घर में बरकत नहीं है, आप कमाते भी अच्छा हैं लेकिन उसमें गुजारा नहीं हो पाता। अल्लाह वालों, आज का ये वजीफ़ा, ये लाडली तस्बीह, ये लाडली सूरत ज़रूर पढ़ लेना। अल्लाह वालों, इस सूरत के कमालात इतने हैं कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अल मुख्तसर बयान करूंगा ताकि आप लोग समझ जाएं कि जो अमल आप कर रहे हैं, ये अमल किस तरह से आपके दिन फिरेगा। और मैंने क्यों कहा था कि ये 100% गारंटी वाला वजीफ़ा है कि जब आप लोग इसको हफ्ते के दिन कर लेंगे या इतवार के दिन कर लेंगे। देखिए अल्लाह वालों, 2-3 दिन बचे हैं, उसके बाद आप लोग खुद जानते हैं कि शब बारात आ जाएगी, नामाए अमाल तब्दील होने का दिन आ जाएगा। अल्लाह वालों, ज़रूर आप लोग इस वजीफ़े को कर लें, क्योंकि ये दिन अगर हाथ से निकल गया तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में मायूसी ही आएगी। अल्लाह वालों, नबी पाक का महीना है, कमली वाले आका का महीना है। इसके अंदर अल्लाह पाक को राज़ी कर लो, वरना बहुत परेशान हो जाओगे। अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल भी दंग रह जाती है और मोजज़े करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि जो मुजर्रब वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफ़ा बताया गया तो फौरी तौर पर उनकी गैब से ही मदद हो जाती है। ये मुजर्रब वजीफ़ा रिस्क और दौलत के लिए जो आज
میں آپ کو اس ویڈیو پر بتانے آیا ہوں۔ یقین مانیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سی بڑی مرادیں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیف ہیں، دکھ ہے، پریشانی ہے، بے اولادی ہے، رزق بند ہو چکا ہے، کاروبار بالکل نہیں ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار ہیں، پریشان ہیں اور قرض دار آپ کو پریشان بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ ماہ شعبان کو، یہ 13 تاریخ کو جو ہفتے کا دن ہے، اس کو ضرور ایک بار پڑھ لو۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجات کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاح مقصد کے لیے، فلاح حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، یا عشاء کے بعد کر لیں، یا تہجد میں پڑھ لیں۔ جب آپ کو وقت ملے، کوئی بہانہ نہیں کرنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آفس میں ہوں، میں دکان میں ہوں۔ جہاں پر بھی وقت ملے اس عمل کو کر لیں۔ سستی نہ کریے گا۔ سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں، تو ناظرین آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ کیجئے گا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب بھی ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سر چشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک صورت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کی رات بالخصوص اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ اللہ پاک کی بے حد لاڈلی اور چہیتی صورت ہے، اور اس صورت کا نام سورۃ الملک ہے۔ اس صورت کی 30 آیتیں ہیں۔ اللہ والو، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ پہلی فضیلت، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک الف لام میم، تنزیل اور تبارک الذی بیدہ ملک پڑھ نہ لیتے، سوتے نہ تھے۔ دوسری فضیلت یہ، سورہ مبارکہ کے اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کر کے یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک صورت ہے جسے میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ ملک ہے۔ تیسری فضیلت، سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ تبارک الذی قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں جیسا کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سورت رب العالمین کی عظمت اور بادشاہت اور قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اس مبارک سورت میں اللہ نے
تنہائی میں خوف اور الہی کے فوائد کا ذکر فرمایا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب کی بشارت بھی ہے۔ سورۃ الملک اللہ کا خوف اور وحشت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس بات کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکتا رہا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب العزیز کی قوت اور طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کی خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سے بہترین اعمال آپ لوگ کرتے ہیں۔ سات بلند و بالا تہ بہ تہ عالیشان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک نے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ قیامت واقع ہونے والی ہے اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ زمین کی تخلیق چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروردگار کے پر پھیلا رہے ہیں اور اس کے حکم سے وہ صبح سویرے اپنے گھر سے روانہ ہو جاتے ہیں خالی پیٹ، اور جب واپس آتے ہیں تو شکم سیر ہو کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ چند ایک فوائد آپ کو سورۃ الملک کے حوالے سے بتانے کی کوشش کری ہے۔ اللہ والوں، کیوں اس سورت کو لاڈلی کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے اس سورت کو وہ اختیار دیا ہے کہ یہ اللہ پاک سے ضد کرتی ہے، اللہ پاک سے جھگڑا کرتی ہے۔ حالانکہ میرا رب ہر چیز سے پاک ہے، لیکن اللہ پاک نے اس سورت کو یہ شان دی ہے کہ میرا بندہ اس سورت کو پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے اور غور سے پڑھے اور فکر کرے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ کو یہی پڑھنے کا میں یوں کہہ رہا ہوں کہ آج کے عمل میں اگر آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو یقین کریں عرش بھی جنبش کرنے لگے گا، اور جو رب کی لاڈلی تسبیح ہے، جو کلمات عرش کے ساتھ لٹک رہے ہیں، جب آپ لوگ وہ بھی پڑھ لیں گے تو اللہ پاک یقین کریں ڈائریکٹ آپ سے رابطہ فرمائیں گے۔ اب آپ کی کال ڈائریکٹ رب کی طرف جائے گی اور رب سے آپ لوگ جو چاہیں مانگ لیں، اور جو جاگنے والی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے وہ بھی ہمارے درمیان آنے والی ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اس رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ یہ وظیفہ اس رات کو پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اس عمل کا کیا رتبہ ہے، اس عمل کو کرنے کی کیا کیا فوائد ہیں۔ اللہ والوں، یہ جو وقت ہے، یہ جو گھڑیاں ہیں، بڑی قبولیت کی ہیں۔ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر آپ لوگ اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، اپنے رزق کو بڑھوا لیں، اپنی تنگ دستیوں کو ختم کروا لیں، اگر خاتمہ بالخیر کروا لیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ ہمارا پتہ ہو سکتا ہے اس سال جھڑ جائے، اس سال ہم لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، تو اللہ والوں سفارش کے لیے کچھ تو چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہے ایسا جو ہم سفارش کے لیے لے کے جائیں؟ اللہ والوں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ نبی پاک ہماری سفارش کریں؟ حالانکہ نبی پاک نے کلیئر کہہ دیا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر کوئی میری اہل بیت کی تعظیم نہیں کرتا تو میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، کوئی میرے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو اللہ والوں، کچھ ایسا آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے جو رب سے سفارش کرے، جو رب سے منا لے۔ ویسے تو اللہ پاک کے ساتھ بڑی غفور و رحیم ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر کوئی منانے والا نہیں، لیکن اس نے مواقع فراہم کرے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو ہر وقت پکارتا ہے اور وہ اپنی اس کی رحمتیں 5 بار تو 5 نمازوں کی 5 اذانوں کی صورت میں آوازیں بلند کر کے کہتی ہیں کہ آؤ بھلائی کی طرف،
اور بھلائی کے بعد فوراً کہتے ہیں کامیابی کی طرف۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص آپ کے لیے، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آپ کا وضو ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وضو پہلے سے ہے پھر بھی تازہ وضو بنائیں اور بیٹھ جائیں۔ ہلکی پھلکی خوشبو میسر ہو تو اس کو بھی لگا لیں۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگ بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کریں اور جو تصورات میں اپنی حاجت کو آپ لوگ یاد کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ حاجت یاد کرنے کے بعد آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، یہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے اللہ والوں، اللہ پاک کے یہ دو صفاتی نام ہیں، یہ اللہ پاک کی صفات ہے۔ یا حی کو ظاہر کرتی ہے اور یا قیوم کو، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی ذات جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اور قیوم جو قائم رہے گا وہ رب ہی رہے گا۔ یہ دو نام ایسے نام ہیں کہ جب بندہ اس کا ورد کرتا ہے تو اللہ پاک یقین کریں ڈائریکٹ رابطہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اور رب کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں کہ رب بارہا نصرت فرماتا ہے۔ اور جب لوگ جنگ پہ جاتے تھے مسلمان پچھلے دور میں، تو وہ ان کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہوتا تھا، اور دوسرا یہ ہوتا تھا حی ہے اللہ، حی اللہ، یا پھر حیو قیوم اللہ، اس طریقے سے پکارتے تھے۔ یہ بارہا ہمیں روایتوں میں ملتا ہے، جگہ جگہ پہ ملتا ہے کہ حی اللہ کی آواز لگائی جاتی تھی، اور یہ آواز کمر کو سیدھا کر دیتی تھی۔ جو ہمارے فوجی ہوتے تھے جو غزوہ میں لڑ رہے ہوتے تھے ان کو یہ نعرہ سیدھا کر دیتا تھا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ زندگی کے محاذ پہ لڑ لڑ کے تھک چکے ہیں، مہنگائی سے آپ لوگ ہار چکے ہیں، اگر آپ لوگ حلال رزق کما کما کے تھک چکے ہیں اور آپ کے پاس ایسے ذرائع میسر نہیں آ رہے کہ جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں، تو اللہ والوں پھر اس وظیفے کو بالخصوص کریے گا۔ یہ لمحات، یہ گھڑیاں ہرگز بھی چھوڑیے گا نہیں۔ اس وظیفے کو 3 دن کنٹینیو آپ نے جاری و ساری رکھنا ہے، یعنی کہ جب بھی آپ کے پاس موقع ملے، یہ ویڈیو جس رات کو بھی آپ سن رہے ہوں، آپ نے اس وظیفے کو بالخصوص کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 ہو گئے، یا حیو یا قیوم 3 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 101 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ تعداد کا خاص خیال رکھا جائے گا، 101 بار پڑھا جائے گا۔ جب 101 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھنی ہے۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو کلمات اللہ پاک کو بے حد پسند ہیں، بڑے محبوب کلمات ہیں؟ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ جب ایمان والا بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک کا عرش جنبش میں آ جاتا ہے، اور جو آسمان کے دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور بندے کی پکار ڈائریکٹ رب کے پاس جاتی ہے، اور بندہ پھر باہر راست اپنے رب سے مانگتا ہے۔ تو اسی لیے جب آپ لوگ اپنے منہ سے یہ کلمات ادا کر رہے ہوں سبحان اللہ و بحمدہ، تو آپ کے تصور میں آپ کی حاجات ہونی چاہیے۔ آپ لوگ رو رہے ہوں، آپ لوگ گڑ گڑا رہے ہوں، آپ لوگ نوحہ کر رہے ہوں، آوزاری کر رہے ہوں کہ میرے رب تجھے نہیں بتائیں گے تو کس کو بتائیں گے؟ رزق نہیں ہے، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، جو نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی سواری چاہتے ہیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو گھوڑ سواری کا بہت شوق ہوتا ہے، تو رب سے گھوڑا بھی مانگ لیجئے گا۔ اس میں شرم نہیں کریے گا کہ رب سے آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے رب سے مانگیں، اور رب کا فضل ہے کہ وہ آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ والوں، آپ کا حق ہے مانگنے کا، رب کا فضل ہے دینے کا، اور رب قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرے رب کی قدرت ہر شے پر ہے۔ تو وہ قدرت والا رب آپ کو ضرور اسباب بنائے گا،
اللہ والوں نوکری کر کر کے تھک چکے ہیں، دھکے کھا کھا کے تھک چکے ہیں، نوکری نے آپ کی چیخیں نکال دی ہیں، کمر توڑ دی ہے، صبح جاتے ہیں رات میں گھر پر آتے ہیں، مالک کی باتیں بھی سنتے ہیں، بکواس بھی سنتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے مانگ لو، رب انشاءاللہ آپ کا اپنا بزنس کروا دے گا، آپ کا اپنا کاروبار کروا دے گا۔ یقین کریں پہلے میں بھی نوکری کرتا تھا، اللہ پاک نے آج میرا اپنا کاروبار کروا دیا ہے۔ یہ سب کچھ میرے وظائف کی برکت ہے، سب کچھ میرے رب کا فضل ہے، سب کچھ میرے رب کا کرم ہے، ورنہ پہلے ہم بھی اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے۔ آج میرے رب کا فضل ہے، رب نے اپنا بزنس کروا دیا ہے، رب نے حلال کمائی کا سورس بنا دیا ہے، ورنہ پہلے ہم بھی خوشامدیں کرتے تھے اور غیر کی محتاجگی کرتے تھے، آج صرف اللہ کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں اس طرح رب کو ضرور پکاریں، رب سے رضاعت حاصل کریں۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، وہ پیدا فرمائے گا آپ کے لیے اسباب۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ کو صرف 41 مرتبہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر۔ یہ تسبیح کے دانے ہیں تو اس پہ پڑھ لیں، ویسے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ والو سبحان اللہ و بحمدہ کو صرف و صرف آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 1 ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ 2 ہو گئے، سبحان اللہ و بحمدہ 3 ہو گئے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے، خاص وظیفہ، یہ جو آپ کو میں نے پہلی تسبیح بتائی، یہ اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح ہے، اور جو اس سے پہلی والی تسبیح بتائی میں نے آپ کو، یہ اللہ پاک کی صفاتی تسبیح ہے، اور اب جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ اللہ پاک کی لاڈلی صورت ہے۔ اللہ والوں یہ 3 وہ وظائف ہیں کہ جب آپ لوگ ان کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی پریشانی ان وظائف کے آگے کچھ نہیں ہے، رب کی رحمت آپ کے مسائل کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اپنی ایک لمبی لسٹ بنا لیں کہ جو آپ کو چاہیے، جس طرح شاپنگ کی لسٹ بناتی ہے نا خواتین، آج خواہشات کی لسٹ بنا کر بیٹھ جائیں، اور اگر نہ ملے تو پھر کہنا، کیونکہ میرے ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو وقت ہے، یہ جو مہینہ ہے، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ نارمل مہینہ گزر رہا ہے، اس سے پہلے والا مہینہ بھی بڑی افضلیت والا تھا، رجب کا مہینہ، وہ رب کا مہینہ تھا، ہم لوگوں نے وہ گوا دیا۔ شب معراج کی رات آئی، ہم نے وہ بھی گوا دی، اب شب برات کی آئے گی، اس کو بھی گوا دو گے کیا؟ اللہ والو اللہ کو راضی کرو، اللہ کی جماعت کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو، رب کے معاملات میں دیکھو کہ آپ لوگ کس طرح سے رب کے کام آ سکتے ہو۔ عبادات تو کرنی ہی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے اللہ والوں، اور جب وقت پڑے تو انشاءاللہ جہاد بھی کریں گے۔ اپنے غازہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، فلسطین کے مجبور اور بے بس مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے کب کھڑے ہوں گے؟ کیا کوئی تیاری آپ لوگوں کی نہیں ہے؟ کم از کم اس رات ان کے لیے دعا تو کریں، رب کو راضی تو کریں کہ میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہم اپنی غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بندہ ظاہر فرما دے جو فتح کر لے ان سارے معاملات کو، جو بیت المقدس کو فتح کروا لے۔ یہ آپ دعا کریں۔ اللہ والوں آپ نے جو آخری صورت پڑھنی ہے وہ سورۃ الملک ہے، اور ایک ہی بار پڑھی جائے گی، صرف ایک بار پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ آج 13 شعبان ہفتے کے دن کی چھوٹی سی دعا میں شرکت کریں کہ آپ لوگوں کی آمین سے ہو سکتا ہے غازہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ بھلا ہو سکے، کچھ نہ کر سکتے تو دعا ہی کر دیں۔ یا مالک و مولا، یا مالک کریم، اے میرے مولا، اے میرے خالق، یا حنان یا منان یا ذوالجلال والاکرام، تیرے مسلمان بھائی کٹ رہے ہیں میرے مولا، تیرے مسلمان بندے کٹ رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی کاٹے جا رہے ہیں، بہنوں کی عزت لٹ رہی ہے، آبرو لٹ رہی ہے، عصمت دری ہو رہی ہے میرے مولا، ہم میں سے کوئی غیرت مند مرد مجاہد ظاہر فرما دے، ہم میں سے کوئی ایسا بہادر سلطان صلاح الدین ایوبی، ارطغرل غازی، عثمان غازی اور طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، ایسا کوئی ایک شخص بھی کہ ابھی اس امت میں موجود نہیں؟ میرے مولا بے شک سب ہے۔ مسلمانوں کی عورت کوئی بانجھ تو نہیں ہوئی ہے، مسلمانوں کی عورت آج بھی مجاہد پیدا کر سکتی ہیں۔ میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے،
ہم ہی میں سے وہ بندہ ظاہر فرما دے، میرے مولا آسانیاں کر دے، اپنے عذاب کو ہٹا لے، ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے۔ میرے مولا بہت غفلت میں ڈوب گئے ہیں، دین دن بدن ذلیل ہوا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے جے شری رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں۔ میرے مولا تو کرم نہیں کرے گا تو کون کرم کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تیرا وعدہ ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ میں دوں گا۔ میرے مولا ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں کی آمین کی صدائیں آ رہی ہیں۔ میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا فرما، مدد جاری فرما، رحم فرما۔ میرے مولا قرآن میں تو نے ہی فرمایا تھا کہ تمہیں کیا گمان ہے، کیا تم لڑ رہے تھے غزوہ بدر کے واقعے میں، کہ لڑ تو ہم رہے تھے، اسی طرح سے میرے مولا ہمیں تو بس کھڑا ہونا ہے، لڑے گا تو ہی۔ میرے مولا ہم میں ہمت پیدا فرما، ہم میں جوش اور جذبہ پیدا فرما، جہاد ہم میں دوبارہ لوٹا دے۔ ہم نے جہاد کو چھوڑا اور ہم ذلیل ہو گئے، میرے مولا ہمیں پھر سے مجاہد بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔